अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशाअल्लाह से हमारा तीसरा रोज़ा है और आज से 1443 साल पहले 1443 हिजरी से हम हिसाब अगर लगाएं तो कितने 100 साल पहले कुरान मजीद नाजिल हुआ और आज हमारे और आपके हाथों में है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें और ये जानने की कोशिश करें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब की सूरत में मेरे और आपके हाथों में है, ये असल में अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर उतारा। और कुरान हकीम कहाँ नाजिल हुआ, यहाँ पर हमारा ये सवाल है कि कुरान करीम कहाँ नाजिल हुआ। हुजूर के कल्ब पर नाजिल हुआ, मगर इस दुनिया में कौन सी वो जगह है जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने सेलेक्ट किया उस जगह को, उस पाक जगह को सेलेक्ट करने की अल्लाह तबारक व तआला ने क्या वजह रखी जहां पर अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। आज 5 अप्रैल 2022 है और ट्यूसडे का दिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि हबली हुक्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान हकीम कहाँ नाजिल हुआ? कुरान हकीम कहाँ नाजिल हुआ? कुरान हकीम सरजमीन हिजाज यानी मक्का, मदीना और उन शहरों के अतराफ के इलाके में नाजिल हुआ। हिजाज समझ लीजिए, हिजाज कहते हैं पहाड़ी सिलसिले को, ठीक है। पहाड़ी के एक तरफ जो है आप देखेंगी तो वहां से मदीने का रास्ता शुरू होगा और पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है वो समझिए कि मक्के का रास्ता शुरू होगा। और इन दोनों पहाड़ियों की सीध में अगर आप चले जाएं तो वो क्या बनती है? तबूक बनता है। तो जितनी भी सूरतें कुरान मजीद में नाजिल हुई हैं, या वो मक्का में नाजिल हुई हैं, या मदीना में नाजिल हुई हैं, या मदीने के अतराफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं करीब करीब उस इलाके के थे वहां नाजिल हुई हैं, या मक्के में किसी भी इलाके के करीब करीब थे वहां नाजिल हुई हैं। तो ये एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे हिजाज कहा जाता है, एक तरफ मक्का और एक तरफ मदीना, जहां पर कुरान मजीद नाजिल हुआ है। अलबत्ता सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर मिली थी। आसमान पर बुलाकर अल्लाह तबारक व तआला ने ये 2 आयतों का तोहफा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। और ये आयात जो है ये बहुत खूबसूरत और बहुत अहम आयात है कुरान मजीद की, जिनको इस वक्त हम जानने की कोशिश करते हैं। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। आयत जरा सा यहां से ये फरमाते हैं, जो चीज अल्लाह की तरफ से रसूल पर नाजिल हुई है यानी कुरान, इस पर रसूल को और तमाम मोमिनीन को पूरा अकीदा है। सब के सब अल्लाह के और उसके फरिश्ते पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर अकीदा रखते हैं।
کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ان سب نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کا کلام سنا، ہم نے خوشی سے اطاعت کی، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور آپ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر آنا ہے۔ اگلی آیت آتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ہے ہمارے، یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، اے اس کے اوپر ہر دعا پر آمین کہنی چاہیے۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیج جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجا تھا۔ اب کیا سخت حکم تھا کہ ابھی ہم نے کل یہ بات پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ موسیٰ علیہ، اور اگر پورا قرآن ایک ساتھ نازل کر دیتے تو اس کے ہر حکم پر ہمیں فوراً عمل کرنا ضروری تھا۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب تورات ملی تو تختیوں پر لکھی ہوئی ملی، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اس کتاب کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ان کی قوم نے انکار کر دیا، وہ اس کو سہار ہی نہیں سکے، وہ ان سارے احکامات کو برداشت ہی نہیں کر سکے، وہ کبھی کچھ پڑھتے تھے، کبھی کچھ پڑھتے تھے، کبھی کچھ پڑھتے تھے، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ پاک ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنا اس کی طاقت میں ہے، یعنی جو بھی تکلیف آپ پر بھی ہے، مجھ پر بھی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا کہ ہر انسان جو ہے وہ تکلیف میں پیدا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہر انسان تکلیف میں پیدا کیا گیا ہے تو ہر انسان پر جو تکلیف آ رہی ہے، جو پریشانی آ رہی ہے، جو مشکل آ رہی ہے، جو غم آ رہا ہے، وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر دیتا ہے جتنا کہ اس کے اندر برداشت ہوتی ہے اس کو لے لینے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان پر ہم اس کی سخت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور یہ آیت قرآن مجید میں 5 مرتبہ آئی ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کیا۔ اب یہاں پر اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے عمل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل یہ ہے کہ کوئی بھی کام میں ناک کھجا رہی ہوں، یہ بھی ایک فعل ہے، میں پانی پی رہی ہوں، یہ بھی ایک فعل ہے، میں سونے جا رہی ہوں، یہ بھی ایک فعل ہے، میں اٹھ رہی ہوں، یہ بھی ایک فعل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمیں اس قرآن میں بتا رہا ہے، اس آسمان پہ جو نازل ہوئی آیتیں وہ اس میں کیا بتا رہا ہے کہ انسان کو ثواب اس چیز کا ملے گا جو وہ ارادہ کر کے کرے گا۔ مثال کے طور پر پانی ایک فعل ہے، پینا ہے، پیاس لگ رہی ہے مجھے، مگر میں اس کو عمل بنا لوں۔ عمل کیسے بناؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانی پینے کی 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 سر ڈھک کے پینا، نمبر 2 بیٹھ کے پینا، نمبر 3 سانسوں میں پینا، نمبر 4 الحمدللہ کہنا پانی پینے کے بعد، اور نمبر 5 جو سب سے پہلے آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پینا۔ پانی میں دیکھ کے پینا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز اس کے اندر پانی میں رہ گئی ہو۔ تو یہ 5 سنتیں 6 سنتیں آپ جب سوچ کر اور پھر یہ پانی کا گلاس پیئیں گی تو آپ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ اگر کسی ایک زمانہ وہ آئے گا جب میری سنتیں ناپید ہو جائیں گی، میرے طریقے پہ لوگ نہیں چل رہے ہوں گے، تو اس کو جو میری ایک سنت کو تازہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ یہ سوچئے کہ پانی تو مجھے پینا ہے،
اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پیوں گی تو فائدہ بھی ہوگا، سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ سوتی تو آپ روز ہیں، مگر اگر آپ کروٹ سیدھی کروٹ لے کر سوئیں گی، اپنے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوئیں گی، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کے سوئیں گی، تو کیا کیا؟ آپ نے اس فعل کو عمل میں تبدیل کر دیا۔ نیت کی آپ نے کس چیز کی؟ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی نیت کرتی ہوں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو وہ ارادے سے کرتا ہے۔ ایک تو چیز کر دی نہیں، سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ہمیں سجدہ کرایا تھا، کیونکہ ہمارے اندر سوچ سمجھ فکر اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح ہمارے اندر رکھی تھی تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کنیکٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ارادے سے کون گناہ کرتا ہے؟ مگر آج جس زمانے میں میں اور آپ چل رہے ہیں، اس زمانے کے اندر ہمیں پتہ ہے بے پردگی جو ہے وہ غلط ہے، پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ فضول اڑانا غلط ہے، پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی یہ ہمارے لیے بہت غلط چیز ہے، پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہم بہت سی چیزیں جانتے ہیں کہ غلط ہیں، مگر وہ ایک فیشن بن چکا ہے، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہم ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں غلط کاموں کے اندر، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جب وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ ارادہ کر کے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں عذاب بھی تمہیں اسی چیز کا ہوگا جس کا ارادہ کر کے تم کر رہے۔ دیکھیے ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل ہو تو ہم اس سے اٹریکٹڈ جب ہو جاتے ہیں تو ہم اس کی جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہم کن سے اٹریکٹڈ ہیں؟ ہم ان لوگوں سے اٹریکٹڈ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اور ناشکری میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ٹوپی آتی ہے اور ہم اس ٹوپی کو سارے لوگ پہننا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے فلانی فلم میں دیکھی تھی۔ ہمارے سامنے کوئی مسلمان عورت یا مسلمان مرد ایک نمونے کی طور پر نہیں ہے، تو اگر ہمارے سامنے نہیں ہے تو کم سے کم ہم تو کسی کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں نا۔ ہمیں تو ارادہ سے، اختیار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حضور نے فرمایا کہ اصلی مومن انسان وہ ہے کہ جس کے ساتھ چند لمحے بیٹھ کر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس کی شخصیت ایسی ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے میری زندگی میں مجھے بچپن سے بڑی باجی جان، جن کا نام جان جی تھا، گجرات میں جہاں سے میں نے پڑھا، وہ میرے لیے بہترین رول ماڈل تھی۔ میں ان کو پڑھتی تھی کہ وہ جو بول رہی ہیں اس پہ عمل کرتی ہیں یا نہیں۔ میرے لیے میری دوست بچپنے کی مصباح الرحمان ایک رول ماڈل تھی۔ میں اس کو دیکھتی تھی کہ کتنی اچھی بچی ہے کہ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتی، ماں باپ کی نافرمانی بھی نہیں کرتی۔ میرے لیے میرا استاد، میرا مرشد رول ماڈل تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کو غصہ بھی آتا ہے تو یہ گالی نہیں بکتا۔ تو اگر ان سارے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ہم کسی کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکے تو پھر ہم کیا بن سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں گناہ بھی اس چیز کا ملے گا جو تم ارادہ کر کے کرتے ہو۔ ہم پر اللہ تعالیٰ سے اب ہم دعا مانگ رہے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہم پر دروگیر نہ فرمانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض مت ہونا اگر ہم بھول جائیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کچھ چیزیں اور ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم پر سختی نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے ہمارے رب ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیج جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بار دنیا یا آخرت میں نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔
ہم سے درگزر فرما اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، آپ ہمارے کارساز ہیں اور ہمیں کافروں پر غلبہ اور نصرت عطا فرما۔ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ 2 آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر معراج کے موقع پر عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ قرآن حکیم کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا۔ پہلے تو ہمیں پتہ چل گیا حجاز میں نازل ہوا، حجاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کیا اور ان کے دل پہ نازل ہوا۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ کون ہے جو دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ تو وہ شخصیت ہے جبرائیل علیہ السلام جنہوں نے آپ کے قلب پر قرآن مجید کو نازل کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جو ان کے قلب پہ جا کر نازل ہوا۔ تو لوگ کون ہوتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام کے دشمن ہو؟ یہاں پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بتائیے کہ قرآن کون نازل کیسے نازل ہوا، تو فرمایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے۔ تو کچھ یہودیوں نے کہا کہ ہم جبرائیل کو نہیں مانتے، اس لیے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تو ہماری قوموں کے اوپر عذاب لے کے آتے تھے، اگر میکائیل علیہ السلام قرآن لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو پھر ہم مانتے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کون ہے جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن مجید کو لے کے آئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے بھائیوں میں سے میں ایک ایسا نبی برپا کروں گا جس کے منہ کے اندر اپنا کلام ڈال دوں گا اور وہ وہی کہے گا لوگوں سے جو میں اس سے کہوں گا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی ہم آپ کو سکھا دیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ قرآن حکیم کی حفاظت، قرآن حکیم کی حفاظت جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 اور 18 میں فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ اس آیت کا ایک ہوتا ہے شان نزول، کیا کہتے ہیں اسے؟ شان نزول۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کیا وجہ تھی اس کے نازل ہونے کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اور جبرائیل علیہ السلام ان کو پڑھ کے سناتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت کرتے تھے تاکہ وہ یاد کر لے قرآن کو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھول جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی اپنی زبان کو تیزی سے نہ ہلائیے، بلکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو غور و فکر سے سنیے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک ہمارا کام ہے اس قرآن کو آپ کے دل میں جما دینا، مضبوطی سے رکھ دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور پھر ہمارا ہی کام ہے کہ جب یہ قرآن مجید آپ بولیں گے تو آپ کی زبان پر اسے آسان کر دیں گے۔ اب دیکھیے یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ جب قرآن مجید وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے غور و فکر سے اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک بہت پیاری ہماری بیٹی ہے یہیں پر ہماری کلاس میں ہے اس وقت، وہ کہنے لگی میرے پاس بہت سی نالج ہے بٹ میرے پاس کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں۔ تو کانفیڈنس کیسے آتا ہے؟ کانفیڈنس ایسے آتا ہے کہ جب آپ قرآن سنتی ہیں اس کو دھیان سے سنیے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دعا مانگیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے پروردگار جیسا تو نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ یہ تیرے قرآن کو بیان کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اے پروردگار عالم تو مجھے بھی وہ صلاحیت عطا فرما تاکہ میں قرآن سنوں، سمجھوں، میرے سینے میں اس کو محفوظ کر، اور جب میں بیان کرنے کے لیے جاؤں تو میری زبان پہ اس کو جاری فرما دے، اور اے اللہ اس کے بھی اخلاق اچھے بنا دے اور میرے بھی اخلاق اچھے بنا دے۔ آئینہ دیکھنے کی ایک دعا ہے، کیا دعا ہے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا چہرہ اتنا خوبصورت بنایا ہے، اے اللہ میرے عادات کو بھی خوبصورت بنا دے، میرے سکنات کو بھی خوبصورت بنا دے، اے پروردگار میں جو بول رہی ہوں مجھے اس کے اوپر عمل نصیب فرما دے۔ جب تک قرآن مجید پہ عمل نہیں ہوگا آپ کی بات میں اثر نہیں ہوگا، آپ کی بات کو دوسرا سنے گا، اس پہ عمل کر لے گا، مگر آپ کو اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن حکیم کی حفاظت کا سب سے بڑا ذمہ کیا ہے کہ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے، اس قرآن کا جمع کرنا آپ کے سینے میں ہماری ذمہ داری ہے، اس قرآن کے مطابق لوگوں کو درس و تدریس دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ذمہ داری ہے، اور یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9، قرآن حکیم کی حفاظت میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے الذکر، یاد دہانی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس الذکر کی حفاظت خود کریں گے، اور اس کی حفاظت کا جو ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں قرآن مجید کو ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سنتے تھے، ان کے سینے میں یہ قرآن مجید منتقل ہوا، اس کے بعد یہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور آج تک لوگ حافظ قرآن بن رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جب جنگ ہوئی اور سب چیزیں الگ ہوئی تو لوگوں نے کہا، ہندوؤں نے کہا ان کی کتاب جلا دو، جب تک ان کے پاس یہ کتاب ہے تب تک ہم ان مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس زمانے کے جو عالم دین تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہاں جلانی ہے جتنی بھی قرآن جلانے، تم قرآن نہیں جلا رہے، تم تو ایک کاغذ کی کتاب جلا رہے ہو، جلا لو، ہم دوبارہ لکھ لیں گے، کیونکہ یہ قرآن مجید ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کتاب کے محتاج نہیں ہیں، یہ چیز ہمارے سینے میں موجود ہے، جس سینے کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ تاقچے میں جلتا ہوا چراغ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینے میں اس قرآن مجید کو محفوظ کر رکھا ہے۔ سورۃ الحامیم سجدہ کی آیت نمبر 42، کیمرے بند رکھیں آپ لوگ۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ سورۃ الحامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے اندر نہ تو کوئی چیز، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب میں کوئی باطل، کوئی غلط چیز نہ تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، نہ اس میں سے قرآن کی باتوں میں سے کوئی چیز سبٹریکٹ کر سکتے ہیں، یعنی یہ کتاب مکمل طور پر آ چکی ہے، اس میں کچھ نکلنے والی چیز نہیں ہے، کوئی چیز پرانی نہیں ہونے والی، کوئی باسی نہیں ہونے والی، اور کوئی چیز دنیا میں ایسی ہونے والی ہی نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کردہ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ غور کریں کہ یہ آپ انٹروڈکشن آف قرآن پڑھ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے بارے میں مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ اگلی آیت آتی ہے سورۃ الحاقہ کی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔
آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، یعنی قرآن حکیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں آپ سے، جو بھی بتا رہے ہیں، وہ سب میری طرف سے بتا رہے ہیں، میں نے ان کو کہا ہے وہ بتانے کے لیے وہ بتا رہے ہیں۔ ہاں سن لو، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ہم ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہیں تھا۔ اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس قرآن کی کتاب کی حفاظت ایسی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شوشہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لگایا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے نہیں کہتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں حضور کی رگے گردن کاٹ دیتا اور پھر کوئی ان کی مدد نہ کر سکتا۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے، جو بھی کچھ حضور فرماتے تھے نا وہ لکھ لیتے تھے۔ تو کچھ دن کچھ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ دیکھو حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی اچھے موڈ میں ہوتے ہیں، کبھی برے موڈ میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو، تو ایسا مت کرو۔ تو وہ صحابی نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اطلاع گئی کہ ان صحابی نے جو کچھ لکھتے تھے وہ لکھنا چھوڑ دیا، تو حضور نے فرمایا اپنی زبان باہر نکال کے کہ خدا کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی حفاظت کی ہے اس کتاب کی کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی غلط بات کہی ہی نہیں اپنی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ زبان عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم عطا فرمائے کہ جس کے اندر ہم کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو بھی بات کریں وہ قرآن مجید سے ہی قرآن مجید کو سمجھائیں اور احادیث مبارکہ سے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لفظاً اور معنن اور متنن کلی طور پر محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ بھی اور اس کا متن بھی جیسا لکھا ہوا ہے وہ ویسا کا ویسا محفوظ ہے۔ قرآن حکیم کس زبان میں نازل ہوا؟ قرآن حکیم دیہاتی کی خاص عربی زبان میں نازل ہوا، یعنی اسے کہتے ہیں بادیہ نشینوں کی زبان۔ پہلے زمانے میں آپ سنتی ہوں گی کہ جو عرب میں لوگ پیدا ہوتے تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کو دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا گیا، گاؤں میں بالکل۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ شہری زندگی جو ہے وہ بہت پلوٹیڈ ہو گئی ہے، یہاں پر جو ہے وہ کرپشن ہو گئی ہے، یہاں پر زبان جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں سکھائی جا رہی ہے، دودھ تازہ نہیں مل رہا ہے، ہوا تازی نہیں مل رہی ہے، اور نیچر کے قریب رکھنے کے لیے بچے کو ہمیشہ جو ہے نا پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانے کے لیے دور بھیج دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی بتا رہا ہے کہ وہ دیہاتیوں کی خاص ٹھیٹ عربی زبان جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے لیے سلیکٹ کی وہ یہ ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہمیں کیا بات بتا رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، جس شخص کی طرف اس کتاب کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی آتا ہے اور وہ سکھا کے چلا جاتا ہے، حضور اس میں ریمکس کرتے ہیں اور پھر قرآن بنا کے اس کو سنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس آدمی کی طرف تم لوگ نسبت کرتے ہو وہ تو عجمی آدمی ہے۔ عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگے، یعنی غیر عربی کو عرب لوگ گونگا کہتے تھے، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو خالص عربی زبان کا قرآن ہے۔
سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 193 اور 95 میں فرماتے ہیں نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اس قرآن کو روح الامین لے کر اترے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر واضح عربی زبان میں تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں. دیکھیے جس زبان میں نبی آئے اسی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس کتاب کو نازل کیا. تو قرآن مجید عربوں پر نازل ہوا، بادیہ نشینوں پہ نازل ہوا، تو عربی زبان میں ہی قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن حکیم کے کتنے نام ہیں؟ قرآن حکیم کے نام علامہ جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن میں قرآن حکیم کے 55 نام نقل کرتے ہیں، جن میں سے کچھ نام جو ہیں وہ ہم یہاں بھیج رہے آپ کو دکھا رہے ہیں. المصحف، الکتاب، الفرقان، الہدا، النور، الموعظہ، الذکر، المہیمن، الحکیم، العزیز، المبین، العلا، الکریم، المجید، احسن الحدیث وغیرہ وغیرہ. تو قرآن مجید کے بہت سے نام ہیں اور ہر نام کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ. آگے فرما رہے ہیں قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے. اسلوب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید ہے کیسا؟ شعر شاعری کی کتاب ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھائے. غلط بات ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا، یہ تو الذکر ہے، یعنی قرآن مجید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا. یہ کوئی عام کتاب ہے کیا؟ نہیں، یہ مجموعہ مقالات ہے، یعنی ڈیوائن ایسیز ہیں. یہ کیا سب اللہ تعالیٰ نے مجموعہ مقالات لکھا ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن حکیم کا اسلوب تقریری ہے. ہر سورت اللہ کا خطبہ ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیے مسجدوں میں جب ہم جاتے ہیں تو مسجد میں خطبہ دیا جاتا ہے، اور خطبے کا یعنی تقریر کا جو ایک سٹائل ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ آسان یہ رکھیے کہ جب عمران خان تقریر کر رہا ہوتا ہے تو وہ بتا رہا ہوتا ہے یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور ایک دم سے تقریر کرتے کرتے تحویل خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے او نواز شریف تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں. تو نواز شریف تو وہاں موجود نہیں ہے، مگر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو تقریری اسلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک بات سمجھا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں ایک دم سے کہتے ہیں دیکھا نہیں تم نے بنی اسرائیل نے کیا کیا، انہوں نے کس کس قسم کی غلطیاں کی، ہم نے ان کو کس طریقے سے سزا دی، ہم نے ان کو کیسا کیا. یہ کیا ہے؟ یہ تحویل خطاب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صورت میں آپ کو جو ہے نا وہ خطبے کا ایک سٹائل دے رہا ہے. خطیبانہ اسلوب کی خصوصیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. ابتدائی اور آخری حصہ انتہائی اہمیت کا حاصل ہوتا ہے، یعنی شروع بھی سورت کا بڑا مضبوط ہے، آخر بھی سورت کا بڑا مضبوط ہے، اور بیچ میں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس بات کی وجہ سے، ان واقعات کی وجہ سے، ان تمثیلوں کی وجہ سے ہمیں کیا ہے وہ شروع کی بات بھی سمجھ آ جاتی ہے اور آخر کی بات بھی سمجھ آ جاتی ہے. سید عنایت اللہ شاہ بخاری جو کہ بہت بڑے عالم دین تھے اور جن کو میں نے دیکھا بھی ہے، جنہوں نے میرے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا، بہت فخر کی میرے لیے اور بہت خوشی کی بات ہے. ان کے خطاب میں یہ بات تھی کہ وہ جب بات کرتے تھے تو 3 گھنٹوں کا لیکچر بھی دیتے تھے اور اس کے بعد جو ہے روتے بھی تھے، اس میں ہنستے بھی تھے، مگر جو بات وہ ذہن میں ڈالنا چاہتے تھے لوگوں کے وہ ڈال کے ہی ہٹتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صورت کو جو بیان کر رہا ہے اس میں جو بات ہمارے دماغ میں ڈالنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، تو یا تو تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے اور خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی جنت ہوگی جہاں تمہیں میرا دیدار نصیب ہوگا. دنیا میں تم میرے کلام کو پڑھ رہے ہو، آخرت میں تم مجھ سے آ کے کلام کرو گے.
اور جس کا نتیجہ یہ ہے اگر تم شیطان کے قدموں پہ چلو گے، شیطان کے طریقوں پہ چلو گے، تو دیکھو کتنی قومیں برباد ہو چکی پہلے. تو لا یاتی البات، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میری بات بدلے گی نہیں، میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا جو میں نے ان کے ساتھ کیا. پھر یہاں پر کیا ہے تحویل خطاب. تحویل خطاب جو میں نے ابھی آپ کو عمران خان سے مثال دی کہ بات کر رہے کدھر، اور کرتے کرتے ایک دم سے ہم اپنے خطاب کو دوسرے کی طرف متوجہ کر جاتے ہیں. سوالات اور اعتراضات بیان کیے بغیر جوابات دینا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیے 3، اور جن کے جواب جو ہے وہ صرف اور صرف نبی کے علاوہ اور کوئی دے ہی نہیں سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال نہیں لکھا بلکہ جواب دے دیا. قرآن مجید میں کے 3 سوال پوچھے گئے تھے. روح کیا چیز ہے، ذوالقرنین کے بارے میں آپ بتائیے، اور اصحاب کہف کون تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف بیان کی اور اس کے اندر 2 سوالوں کے جواب دیے. سورۃ البنی اسرائیل نازل کی، اس کے اندر سوال کا ایک جواب دیا، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح تمہارے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے کہ تم اس چیز کو سمجھ سکو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اعتراضات قرآن مجید پہ کیے، جو ہم ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ حضور خود ہی بنا کے لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تم ایسا قرآن بنا لاؤ، جاؤ 10 صورتیں بنا لاؤ، جاؤ 1 سورت بنا لاؤ، اور نہیں بنا سکو گے تو پھر آگ کے اندر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ کسی بندے نے ٹرائی تک نہیں کی کہ ہم قرآن کی جیسی کوئی سورت بنائیں. اتنا ڈر گئے تھے اس بات سے، مانا نہیں، مگر کیا ہے کہ وہ اتنا ڈر گئے تھے کہ ہم آگ میں جانے کے لیے اپنے یہاں پر ٹرائی بھی نہ کریں کہ ہم اللہ کے کلام کے مقابل میں کوئی کلام لے کے آئیں. چوتھی بات، دلیل، خطیب کا مقام اور مرتبہ پاکیزہ کردار اور پختہ یقین ہونا چاہیے. دیکھیے قرآن مجید میں جو بندہ بیان کر رہا ہے نا، وہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام، مرتبہ، پاکیزگی وہ تو سب سے اوپر ہے. وہ تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عطائی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. اس لیے کہا گیا کہ جو خطیب ہے، جو قرآن کو بیان کر رہا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے اعمال کو بہترین ہونا چاہیے. تب وہ پختہ یقین کے ساتھ جب قرآن کو پڑھائے گا یا پڑھے گا یا سمجھے گا یا سمجھائے گا تو وہ اس کے اندر زیادہ پختگی آئے گی، ادروائز وہ چیز نہیں آئے گی. اسی لیے آپ دیکھیے رمضان المبارک میں جو لوگ ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ دن پہلے وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے دن وہ بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن مجید میں ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں. تو ان کی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہم پر؟ کیونکہ ہم ان کے اخلاق و کردار سے واقف ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بیان کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر بہت سی شخصیت کے اندر اپنی چینجز لانے پڑتے ہیں، اور لانے چاہیے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کہ آپ کے ضمیر پہ کتاب اترے. قرآن کہہ رہا ہے فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر. تو میرا ذکر کن لوگوں میں ہے وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو میں وہ والی سلائیڈز بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. قرآن حکیم کی ترتیب اور تدوین کس طرح ہوئی، یعنی اس وقت جو ہمارے سامنے ہے قرآن مجید، ترتیب نزولی کہلاتی ہے. ایک ترتیب نزولی کیا ہے؟ جس ترتیب سے قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ العلق کی 5 آیتیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، ایک پھٹکی سے، گندے پانی کی پھٹکی سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت بلند ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے وہ چیزیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے. الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے آپ کو سکھایا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ اللہ نے سب سے پہلے پیپر اور پین بنایا اور اس سے کہا لکھ،
اور اس نے لکھ دیا، اور تورات، زبور، انجیل لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہیں، اور وہ باتیں اللہ نے ہمیں سکھائیں جو ہم نہیں جانتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے قرآن کی ترتیب نزولی، جس میں سورۃ العلق پہلی سورت ہے۔ اب ترتیب مصحف کسے کہتے ہیں؟ ترتیب تلاوت مصحف توقیفی ہے، پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی جس حالت میں اس وقت قرآن آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے اسے ترتیب مصحف کہتے ہیں، اور یہی وہ ترتیب ہے جو ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے قرآن مجید موجود ہے آسمانوں پر، جس ترتیب سے میرے اور آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی تدوین نزول کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی، یعنی قرآن حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں محفوظ کر دیا گیا، اور حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں نازل شدہ قرآن کی ترتیب کے ساتھ دورہ فرماتے تھے۔ حیات مبارکہ کے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار حضرت جبرائیل کے ساتھ دورہ قرآن کیا۔ جو ہم حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، ہم جب پڑھتے ہیں قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو، اپنی دوستیں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سناتی ہے، اس کو دورہ قرآن کہتے ہیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو سنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو وہی چیز سنا کر دکھائی کہ وہ کیسا پڑھ رہے ہیں، اس کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں، اور اس کی جو ترتیب تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ایڈجسٹ کرواتا چلا جاتا تھا، کون سی آیت پہلے رکھنی ہے، کون سی آیت بعد میں رکھنی ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کے دوران سکھائی جاتی تھی، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا لیا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کثرت تعداد کو قرآن مجید کو حفظ کروایا، اور کہتے ہیں عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور کی بیویوں میں حافظ قرآن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں اور آیتوں کے مقام کے تعین کے ساتھ قرآن حکیم کی کتابت بھی کرواتے تھے۔ یہ کتابت پتھر کی پتلی تختیوں، چمڑے کے پتے، ٹکڑوں، درخت کی چھالوں، چوڑی ہڈیوں پر کی جاتی تھی۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل قرآن حکیم ایک کتابی نسخے کی صورت میں جمع نہیں کیا گیا۔ یہ کہتے ہیں بین الدفتین، دفتین کہتے ہیں 2 گتوں کے درمیان۔ قرآن مجید حفظ پورا کا پورا صحابہ کرام کو بالکل منوعاً ایسے ہی تھا جیسے آج ہمارے بچوں کو ہوتا ہے، مگر وہ لکھا ہوا الگ الگ جگہوں پہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ کہتے ہیں اسے، جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہوا اور 70 حافظ قرآن صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تو مسلمانوں کو یہ بات دل میں لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید جو آج ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، سارے حافظ قرآن اس دنیا سے چلے جائیں اور قرآن مجید کو ہم دوبارہ لکھ نہ سکیں اور جمع نہ کر سکیں۔ لوگوں نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات کہی کہ اس قرآن کو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم بین الدفتین 2 گتوں کے درمیان جمع کر لیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو حضور نے نہیں کیا، مگر پھر ان کو یہ بات شرح صدر ہو گئی کہ واقعی یہ حافظ قرآن اگر اس دنیا سے چلے گئے تو ہم یہ کتاب کو کیسے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور قرآن کی پہلی سورت یہی کہہ رہی ہے الذی علم بالقلم، کہ ہم نے آپ کو قلم کے ذریعے وہ باتیں بتائی ہیں جو باتیں آپ نہیں جانتے تھے۔ تو پھر یہاں پر یہ عظیم کام زید بن ثابت کی قیادت میں ایک کمیٹی نے کیا۔ زید بن ثابت کون ہے؟ یہ زید بن ثابت وہ ہیں جو ایک غلام تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا، اور ان کو سب کہتے تھے زید بن محمد، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ وَقَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ زید جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ جو بھی انسان جو بھی بچہ ہے اس کو اس کے باپوں کے نام سے پکارا کرو۔
سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی باپ کا نام کے ساتھ جو ہے اس کو پکارو اور زید کو زید بن محمد مت کہو. تو یہ زید بن ثابت جو ہیں یہ وہ ہیں جس کو زید بن محمد کہتے تھے, اور یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اور انہی کی منہ بولی چونکہ یہ منہ بولے بیٹے تھے اور ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کزن حضرت زینب سے کروا دی تھی. تو جب حضرت زینب جو تھی وہ ایک آزاد عورت تھی, حضور کی کزن تھی, یہ غلامی کا دھبا تھا ان کے اوپر, تو دونوں کی بنی نہیں. جب دونوں کی بنی نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے حضرت زید بن ثابت نے ان کو طلاق دے دی, اور جب وہ عدت پوری کر کے اپنی ختم کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آسمانوں پر حضرت زینب سے کر دیا گیا. اور حضرت زینب کہتی تھی کہ میں وہ عورت ہوں کہ تمہارے سب عورتوں کے نکاح دنیا میں ہوئے ہیں اور میرا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ کیا ہے. تو میں نے یہ آپ کو اس لیے ہسٹری حضرت زید کی بتا دی تو آپ کو پتا چلے کہ زید بن ثابت کون تھے. حضور کے قریب ترین رہنے والے تھے, اتنے قریب کے لوگ انہیں ان کا حضور کا بیٹا کہتے تھے. ان کی کمیٹی بیٹھی اور انہوں نے جو ہے نا اس کمیٹی کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کو جگہ جگہ جہاں جہاں رکھا ہوا تھا وہاں سے اکٹھا کیا اور کتابی شکل میں جمع کر دیا. ٹھیک ہے. پھر آیا حضرت عثمان کا دور. حضرت عثمان کے دور خلافت میں حضرت زید بن ثابت ہی کی قیادت میں ایک کمیٹی نے قرآن حکیم کو قریش کے لہجے کے مطابق ایک رسم الخط پر تحریر کیا اور اس کے 7 نقول اہم شہروں میں بطور ریفرنس کے رکھوا دی گئی. لب و لہجے کی مثال یہاں پر جو ہے نا ایک بات سمجھے کہ حضرت عثمان کو بہت سے لوگ کہتے ہیں جامع القرآن کہ انہوں نے جمع کیا ہے قرآن. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ اختلافی معمول تھا, قسم کا تھا. مثلا قریش جو ہے نا قرآن مجید میں آپ نے سبا عشرہ کا قاری سنا ہوگا کہ مختلف لہجوں سے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اس کی ایک تلاوت یوں بھی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک تلاوت تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو 7 طریقوں پہ نازل ہوا, کیونکہ عرب کے اندر 7 ڈائلیکٹ تھے الگ الگ قسم کے. عربی کے الگ الگ طریقے سے وہ بولتے تھے. جیسے آپ یہ دیکھتی ہیں پرانی اردو کچھ اور تھی جو آج ہم پڑھ بھی نہیں سکتے, اور آج کی اردو کچھ اور ہے, اور اس کے بعد کی اردو کچھ اور ہی ہوگی. تو کیا ہوا کہ جس طرح سے لوگ پڑھتے تھے نا انہوں نے اس کی سپیلنگز بھی ویسی ہی لکھنا شروع کر دی. جیسے چاقو ہوتا ہے اور کاچو ہوتا ہے, تو کچھ لوگ چاقو بولتے تھے اور کچھ کاچو بولتے تھے. تو جب وہ قرآن کی تحریر کرتے تھے تو وہ کچھ کاچو لکھ رہے کچھ چاقو لکھ رہے. تو حضرت عثمان غنی نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب بہت سے عربی لوگوں کے علاوہ اجمی لوگ بھی جمع ہونے لگ گئے, یعنی جو غیر عربی تھے, تو پھر جو ہے نا یہ مشکل پیش آئی کہ قرآن مجید کو ایک ہی لہجے کے اندر, جس لہجے میں قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا بادیہ نشینوں کی زبان پر, لوگوں کو اس رسم الخط پہ بھی لے کے آیا جائے جو عربی کا رسم الخط حضور کے زمانے میں تھا, جس طریقے سے اس وقت پڑھا جاتا تھا اور جس طریقے سے صحابہ کرام نے پڑھا, اس لہجے کے اوپر حضرت عثمان غنی نے کیا کیا, وہ لوگوں کو لے کے آ گئے اور اس کو جمع اور تدوین کر دیا. یہاں پر یہ جو میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے اس کو آپ پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. قرآن حکیم قیامت تک کے لیے محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے رکھی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے یہ ذکر اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب یہاں پر ایک بات آپ یہ سمجھیے کہ قرآن حکیم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ابھی ہم پیچھے یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے
جو بھی یاد کیا قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حافظے اتنے بہترین بنائے ہوئے تھے کہ انہوں نے بالکل بعینہ اسی طریقے سے یاد کیا. ٹھیک ہے، ان کو متشابہات نہیں لگتے تھے کہ وہ کہیں سے پڑھتے ہوئے کہیں چلے گئے، کہیں سے پڑھتے ہوئے کہیں چلے گئے. ان کو ترجمہ بھی آتا تھا، اس کی تشریح بھی حضور سے پڑھی ہوئی تھی، اس کی تفسیر بھی پڑھی ہوئی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ بھی رہتے ہیں، وہ بندہ اصلی چلا جاتا ہے، وہ لوگ اس کام کو ٹیک اوور کر دیتے ہیں. جیسے فرمایا حضور نے کہ خلق نبی خلق نبی، ایک نبی آتا تھا اپنا کام پورا مکمل کرتا تھا، جیسے ہی وہ چلا جاتا تھا دوسرا نبی اس کی جگہ ٹیک اوور کر لیتا تھا. اسی طریقے سے دنیا کے اندر ایک استاد ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے تو اس کے بنائے ہوئے بہت سے شاگرد ہوتے ہیں جو اس کے کام کو لے کے آگے چلتے ہیں. اور یہ کام کسی استاد اور شاگرد کا نہیں، یہ کام اللہ کا ہے. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو چنتا ہے. اور دیکھیے حضرت ابو بکر کو چنا، حضرت زید بن ثابت کو چنا، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جن کے بارے میں میں نے بھی آپ کو بتایا، اور جو پرسنل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے. اللہ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان کو عطا فرمایا. قرآن حکیم کی ڈیوائن تقسیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو تقسیم کری ہے سورتوں کی شکل میں، یعنی کل تعداد جو سورتوں کی ہے وہ 114 ہے. اس میں سے مکے میں جو نازل ہوئی اور مکے کے اطراف میں یعنی حجاز میں مکے کے آس پاس جو صورتیں نازل ہوئی وہ 86 صورتیں ہیں. اور مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ 28 ہیں، یعنی کم ہیں، مگر ان کی جو لمبائی ہے، ان کے جو رکوع ہیں وہ بڑے بڑے ہیں. مکی صورتوں میں کیا ہے؟ مکی صورتوں میں انذار آخرت ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف دکھایا جا رہا ہے. مکی صورتوں میں ایمان کی پختگی کروائی جا رہی ہے. مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. مدنی صورتوں میں کیا ہے؟ مدنی صورتوں میں احکامات ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، اور ان احکامات پہ عمل کرنے کی جزا کیا ہے، اور ان اعمال پہ عمل کرنے کی حکمت کیا کیا چیز ہے. لعلکم تتقون، جیسے روزے کی حکمت یہ بتائی کہ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا وہ خوف جس میں وہ محبت میں ہو، ڈر کا وہ خوف جو محبت میں ہو کہ میرا رب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرے رب نے مجھے جس کام کے لیے لگایا ہے کہیں میں اس کام سے ہٹ نہ جاؤں. اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. اور روزے میں ہمیں تقوی یہ ملتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، فریج میں سب کچھ پڑا ہے مگر ہم اس میں سے نکال کے کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اندر تقوی اللہ کا خوف ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جب 30 دن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ تو کہہ رہا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. میری آنکھیں تمہاری آنکھیں میرے احاطہ نہیں کر سکتی، پر میری آنکھیں جو ہے نا تمہاری طرفت عین، ادھر سے ادھر جو آنکھ پھرتی ہے اس کو بھی جانتی ہے. تو کیا پتا چلا کہ یہ قرآن کی جو ڈیوائن تقسیم ہے، 114 صورتیں، 86 صورتیں مکے میں نازل ہوئی اور 28 صورتیں مدینے میں نازل ہوئی. لفظ آیت کے کیا معنی ہیں؟ لفظی معنی آیت کے ہیں نشانی. نشانی کسے کہتے ہیں؟ جیسے میرے پاس میرے کسی دوست نے مجھے ایک پین دیا، جیسے ہی میں اس پین کو دیکھتی ہوں مجھے فوراً وہ بندہ یاد آ جاتا ہے جس نے مجھے یہ پین دیا ہوتا ہے. آیت کا مطلب ہے نشانی. اللہ تبارک و تعالی کے علم اور حکمت کی یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس قوم کے واقعات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ تمہارے لیے نشانی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے غلط ناپ تول میں تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا. اصطلاحی معنی سورت کے اندر کی سب سے چھوٹی تقسیم، ایک آیت یعنی چھوٹی سی. آیات کی تعداد ایک گنتی کے مطابق 6236 آیات ہیں قرآن مجید کے اندر. رکوع سے کیا مراد ہے؟ رکع سے بنا ہے. رکوع جو ہے وہ رکع سے بنا ہے. دور صحابہ کے بعد
सूरतों को रुकू में तकसीम किया गया ताकि नमाज की एक रकत में किसी बड़ी सूरत का इतना हिस्सा आसानी से तलावत कर लिया जाए जिसमें मजमून की तकमील भी किसी दर्जे में हो जाए। रुकुओं की तादाद है 558। यानी देखिए आप, जब हम सूरतुल बकरा पढ़ते हैं तो उसके अंदर 40 रुकू हैं। तो क्या हुआ, जब मैं नमाज पढ़ने खड़ी हो रही हूँ और मैं नमाज पढ़ने के मैंने तिलावत की और मैं तिलावत करके रुकू में झुकना चाहती हूँ कि सुबहान रब्बियल अजीम कहूँ, तो एक रुकू जो है ना, उसके अंदर एक बात जो अल्लाह ताला हमें बताना चाह रहा है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम रुकू करते हैं, उसके बाद हम सजदा करते हैं, उसके बाद हम दूसरी रकात में खड़े होते हैं और फिर हम दोबारा से कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। इस लिहाज से कुरान मजीद के लिए हुजूर के जमाने में नहीं बल्कि सहाबा के जमाने में भी नहीं, हज्जाज बिन यूसुफ का नाम आता है जो कि बड़ा बदनाम जमाना है, मगर कहते हैं कि उसके जमाने में ये रुकुओं की तादाद बनाई गई कुरान मजीद में ताकि जो है वो लोगों को नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए। ये पेज जो आपके सामने इस वक्त खुला है, यहां पर बताया जाएगा कि कुरान मजीद के पेजेस को किस तरीके से हमें समझना है। ठीक है, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है कद समी अल्लाह और उसके बराबर में लिखा है 28। ठीक है, एक सेकंड, ये देखिए ये जो लिखा हुआ होता है ना कुरान मजीद में, आप देखती हैं ये कहते हैं इसको पारा नंबर। ये कद समी अल्लाह पारा नंबर कौन सा है? 28। फिर ये देखिए मुतफ्फिफीन लिखा हुआ है, ये सूरत का नंबर है, 63 नंबर की सूरत है सूरतुल मुतफ्फिफीन। फिर आप ये देख रही हैं रुकू, रुकू नंबर इस सिपारे में, यानी ये जो 11 लिखा हुआ है ना नीचे, ये सिपारा पूरा सिपारा जो है उसके अंदर तकरीबन 16 रुकू होते हैं, तो ये 11वां रुकू है इस सिपारे का। ठीक है, ये बता रहे हैं आयत नंबर, ये जो यहां लिखा हुआ है ये देखिए आयत नंबर 10, ये आयत होती है। एक आयत ये एक डॉट के बाद आती है। आयत जो है ना, देखिए अब ये जो आयत पढ़ेंगी ना, वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, ये लिखा हुआ है 7। और इंग्लिश में हम क्या करते हैं, नंबर पहले लिखते हैं और आयत का यानी उर्दू में अरबी में हम क्या करते हैं, पहले बात करते हैं उसके बाद उस आयत का नंबर लगाते हैं। तो ये लिखा हुआ है आयत का नंबर। अब यहां देखिए लिखा हुआ आ रहा है नंबर ऑफ आयात इन द सूरा। अब देखिए सूरतुल मुतफ्फिफीन शुरू होने वाली है जो कि मदीने में नाजिल हुई। टाइटल ऑफ द सूरत क्या है? सूरतुल मुतफ्फिफीन मदनिया। और इस सूरत के अंदर कितनी आयात है? नंबर ऑफ आयात इन द सूरा 11 आयात हैं सिर्फ इसके अंदर, इस सूरत के अंदर। अब ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ रुकू इन द सूरा। सूरह मुतफ्फिफीन में कितने रुकू हैं? 2 रुकू हैं। ठीक है, ये बात यहां पर हमें बात बताई जा रही है। फिर से सुन लीजिए, एक सिपा कुरान मजीद आप खोलती हैं तो ऊपर जो ये लिखा हुआ है ये सिपारे का नंबर लिखा हुआ है, यानी 28वां सिपारा है। ये जो यहाँ लिखा हुआ होता है ये लिखा हुआ है 63 नंबर की सूरत सूरतुल मुतफ्फिफीन है जो इस पेज पे शुरू होने वाली है। रुकू के ऊपर जो लिखा, ये रुकू के नीचे जो लिखा हुआ है ये सिपारे में कौन सा रुकू है ये? ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आयत नंबर 10 के ऊपर लिखा हुआ है ये आयत का नंबर है जो कि पहले बात होती है उसके बाद उसका नंबर लिखा जाता है। यहां देखिए सूरतुल मुतफ्फिफीन शुरू हो रही है तो ये टाइटल है सूरत का कि सूरतुल मुतफ्फिफीन मदीने में नाजिल हुई है। इसमें आयात कितनी है? 11 आयात है और 2 रुकू हैं। अब देखिए ऊपर रुकू के ऊपर जो है ना रुकू का नंबर लिखा हुआ है, यानी सूरतुल मुतफ्फिफीन से पहले ये जो सूरत है इसका रुकू नंबर 1 है। ठीक है,
اب دیکھیے اس عین کے بیچ میں ایک 8 لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر 8 آیات ہیں، آیات بھی لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو چیز میں نے اس وقت آپ کو بیان کی ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کے اندر جو ہے اس کو راسخ کر دے. اب یہاں پر ایک اور چیز کی تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم کی 7 منزلیں ہیں، جس کی حکمت یہ ہے کہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کی جائے تاکہ ایک ہفتے میں تلاوت کلام پاک مکمل ہو سکے. ٹھیک ہے. اب قرآن مجید کے اندر نیچے آپ دیکھیں گی کہ بہت سی جگہ پہ نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے منزل. تو منزل جو ہے نا، پہلی منزل 3 سورتوں پہ مشتمل ہے، دوسری منزل 5 سورتوں پہ، تیسری 7 پہ ہے، چوتھی 9 پہ ہے، چھٹی جو ہے نہیں 5ویں جو ہے وہ 11 سورتوں پہ مشتمل ہے، چھٹی جو ہے وہ 13 سورتوں پر ہے، اور 7ویں منزل آخری جو ہے وہ 65 سورتوں پہ مشتمل ہے. اب یہاں پر شروع میں 3 سورتیں اس لیے کیونکہ وہ بڑی صورتیں ہیں، پھر جیسے جیسے چھوٹی ہوتی جاتی ہیں تو اس طرح سے ہم نے بچپنے میں اپنی دادی کو ہمیشہ منزل سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا. اب قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم، دور صحابہ میں قرآن مجید کی آیات جو تھی نا وہ تھی 6236 اور 6666 بھی آتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کی میں ایڈ کر دیا جائے تو اتنی آیات بنتی ہے، کیونکہ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں 114، اور 114 صورتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہیں سوائے ایک سورۃ التوبہ کے. ٹھیک ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، مگر وہ 114ویں بسم اللہ جو ہے وہ سورۃ النحل کے اندر ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام کا خط ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. سورتوں کی تعداد 114، منزلیں 7. صحابہ کے بعد رکوع ایڈ کر دیے گئے، 558 رکوع ہیں اور 30 سپارے بنا دیے گئے. یہ جو سپارے بنائے گئے یہ اس لیے کیا گیا کہ 30 دن ہوتے ہیں مہینے میں، تو 30 دن میں روز کا ایک سپارہ پڑھ لے بندہ تو اس کا قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ہوگا ایک مہینے میں. رکوعوں کی تعداد بہت اچھی بنائی گئی ہے، مگر یہ جو سپارے کی تعداد ہے یہ بہت غلط ہے، کیونکہ اس کے اندر سورتوں کی ترتیب کو توڑ دیا گیا ہے. سورۃ الحجر شروع ہو رہی ہے 14ویں سپارے میں، اور اس کا ایک حصہ 13ویں سپارے کے اینڈ میں ہے، اور 14واں پورا سپارہ جو ہے وہ 14ویں سپارے میں آ رہا ہے. تو یہ جو ترتیب سپاروں کی ہے یہ جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. ہمیں قرآن مجید کو سورتوں کے حساب سے پڑھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں سپاروں کے حساب سے پڑھنا چاہیے. نظم قرآن کے حوالے سے مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی کے نتیجہ فکر کی چند نکات یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.